अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले एक अपील आई है मेरे पास और वो अपील मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये आमिर खान चमकनई साहब हैं, ISF से इनका ताल्लुक़ है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से, और इन्होंने एक अपील की है पाकिस्तान के सहाफ़ियों से। मैं आपको एज इट इज़ पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में रह के इस अपील को पढ़ना या इसके बारे में बात करना वो बहुत मुश्किल है। ये लिखते हैं कि इमरान रियाज साहब, हामिद मीर साहब, इकरारुल हसन साहब और फ़हीम साहब, मोहम्मद फ़हीम वहाँ जर्नलिस्ट हैं खैबर पख्तूनख्वा से, बड़े सीनियर, सलीम साफ़ी साहब, तमाम सहाफ़ी हजरात, इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों, इंसानियत की आवाज़ बनने वाले कारकुनों, सियासी और समाजी कारकुनों, नौजवानों और कौम के तमाम बाशऊर लोगों, ये मेरे सेंट्रल करम चमकनी और उन गरीब और बेगुनाह पहाड़ी लोगों की सदाएं हैं जो कल ड्रोन हमले में अपने प्यारों की लाशों के सामने चीख चीख कर रो रहे हैं। ये सिर्फ एक इलाके का दर्द नहीं है, ये इंसानियत का दर्द है। उन माओं, बहनों, बच्चों और खानदानों की चीखें हैं जिन्होंने अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने खो दिया। यकीन करें, इंसान तो क्या, एक बेजुबान जानवर भी इस दर्द को महसूस कर सकता है। खुदारा सियासी वाबस्तगी, इख्तलाफ और ज़ाती मफादात से बालातर होकर सिर्फ इंसानियत के नाम पर हमारी आवाज़ बने, हमारे इन बेगुनाह लोगों के लिए आवाज़ उठाएं, इनकी चीखें दुनिया तक पहुंचाएं। अब नादरीन, जो ये चीखें हैं ये बड़ी दिलखराश हैं। बहुत बहुत तकलीफ दे मनाजिर हैं। ये ड्रोन हमले के अंदर 2 लोग मजीद शहीद हो गए हैं। मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि फ़िज़ाई हमला किया गया है करम एजेंसी में और वहाँ पे ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। एक और बड़ी खौफनाक सूरत-ए-हाल बनू से और लकी मरवत से रिपोर्ट हो रही है, जहाँ पे पुलिस वाले फ़ौज के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने फ़ौज का दाखिला बंद कर दिया, बल्कि वहाँ पे फ़ौज ने जो मेडिकल कैंप लगाया था उसको भी लोगों ने कहा कि आप यहाँ से जाइए, आप जब आते हैं तो दहशतगर्दी आती है। पुलिस भी फ़ौज के साथ उलझ पड़ी है और पुलिस के जवान वहाँ पे फ़ौज को ये कहते रहे कि आप कश्मीर में जाके लड़ो, दहशतगर्दों से हम खुद लड़ लेंगे। और बल्कि पुलिस ने यह भी कहा कि उनके पास सबूत हैं, ऐसी वीडियोज़ हैं जिनमें वो दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरह फ़ौजी हिफाजत में दहशतगर्दों को लाकर काले शीशे वाली गाड़ियों में बसाया जाता है खैबर पख्तूनख्वा के नज़ला में, जहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ से मादनियात निकाली जाती हैं और स्मगलिंग का कारोबार किया जाता है, और इसके पैसे की खातिर हमारी और हमारे खानदानों की जानें खतरे में डाली गई हैं। अब ये तो पुलिस की और फौज के बीच में ये मामला चल रहा है। बहुत तकलीफ दे मनाज़र हमने कभी देखे नहीं थे, कभी सोचे भी नहीं थे। लेकिन जितनी नफरत बढ़ा दी है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पॉलिसियों से, देखें, जब आप खुद ही हर चीज़ को करने चल पड़ते हैं, जब आप सियासतदानों को या बातचीत करने वाले लोगों को या बातचीत के ज़रिए से मामला संभालने वाले लोगों को जब आप पीछे कर देते हैं और आप हर चीज़ को डंडे से और बंदूक से हल करना चाहते हैं, तो इस तरह के नताइज निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा हो रहा है। दुनिया में जहाँ पे भी आप सिर्फ हथियार से काम लेते हैं और दिमाग से काम नहीं लेते, तो उसका नतीजा उल्टा ही निकलता है। अभी ये खारान के अंदर बहुत खौफनाक सूरत हाल है और जो वहाँ से रिपोर्ट हो रहा है वो इंतहाई दर्दनाक है। खारान में मुसल्लह हमलों और धमाकों की इतलात मिली है। ये बलूचिस्तान का इलाका है और मकामी ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने खारान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदियां कायम कर दी हैं। वहाँ पे स्नैप चेकिंग की जा रही है, जबकि कई इलाकों से फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें भी आ रही हैं। और IG की रिहाइश गाह के मामले में बताया गया कि मुसल्लह अफराद ने IG जो है वहाँ का, उसकी जो वहाँ पे रिहाइश गाह है, वहाँ पे भी हमला हुआ है और पुलिस की गाड़ी को आग लगाई गई है और पुलिस की गाड़ियाँ जो है वो मुबैना तौर पर छोड़कर भी चले गए, जिन्हें बाद में आग लगा दी गई। यानी पुलिस पे भी अटैक किया वहाँ पे दहशतगर्दों ने। और रिपोर्ट के मुताबिक सरावान चौक पर कायम खाली चेक पोस्टों और एक मवासलाती टावर को भी धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया गया है। अभी ये वहाँ से इब्तदाई तौर पे इतलात आ रही हैं, मुसद्दका इतलात जब आएंगी तो पता चलेगा कि और क्या हुआ। बहरहाल यहाँ पे बहुत बड़े हमले का खतरा है बलूचिस्तान में। दोबारा से खारान को पूरी तरह से कंट्रोल किया गया है। वहाँ पे एक मकामी सहाफ़ी हैं, मुसल्लह अफराद ने सहाफ़ी बुरहानुद्दीन बलूचिस्तान की जानिब से शेयर की गई रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान के शहर खारान में बदुपुल, बाब खारान, सी पैक रोड और सरावान रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदियां कायम कर ली हैं। यानी जो सिक्योरिटी फोर्सेज का काम है करने का,
وہ ناکہ بندیاں جو ہے وہ دہشت گردوں نے لگا دی ہے، اور شیڈ کے ریڈ زون میں آئی جی پولیس کی رہائش گاہ کے قریب پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ سارے واقعات جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو خران کے اوپر اس وقت قبضہ ہے دہشت گردوں کا، اور اس کے پیش نظر فوری طور پہ کوئٹہ اور بلوچستان کے تمام حساس علاقوں کی سیکیورٹی کو انتہائی سخت کر دیا گیا ہے، اور وہاں پہ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے کہ خدا نخواستہ کوئٹہ میں ٹرانسپورٹس کے اوپر یا ٹرین کے اوپر کسی قسم کا دوبارہ اٹیک نہ ہو جائے۔ تو بہت ہائی سیکیورٹی ایک مرتبہ پھر کوئٹہ اور بلوچستان میں لگائی گئی ہے۔ یہ صورتحال کنٹرول نہیں ہو رہی، وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی عوام کا منتخب نمائندہ ہے ہی نہیں جو عوام کے ساتھ بات کرے اور عوام کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کو پیچھے ہٹائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی دہشت گرد آتے ہیں تو عوام معمول کے مطابق اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جیسے سیکیورٹی فورسز کے لوگ عوام کے اندر پھرتے ہیں ویسے ہی دہشت گرد آتے ہیں، وہ بھی عوام کے اندر پھرتے ہیں۔ تو عوام کے لیے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس سے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، وہ انہوں نے اپنے آپ کو irrelevant کر دیا، کیونکہ ان کو آپ نے irrelevant کر دیا، ان کے ووٹ کی آپ نے حیثیت نہیں جانی تھی۔ تو وہ کاغذ کی ایک پرچی، لیکن اس میں پاکستانیوں کا اعتماد تھا۔ جب آپ نے پاکستانیوں کی حیثیت کو ختم کر دیا تو انہوں نے آپ کی حیثیت کو ختم کر دیا۔ اب دہشت گرد ان کے بیچ میں پھرتے رہتے ہیں، بلوچستان میں انہیں پرواہی نہیں ہوتی، اور سیکورٹی فورسز ان کے بیچ میں جاتی ہیں تو کئی دفعہ وہ احتجاج بھی کرتے ہیں۔ یہی ہم خیبر پختونخوا میں دیکھ رہے ہیں، بدقسمتی سے یہی سب کچھ ہم بلوچستان میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک اور خبر ہے آزاد کشمیر سے، یہ تو بہت ہی خوفناک خبر ہے، اور وہاں پہ جو صورتحال مقامی صحافی بتا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ نے کسی قسم کی اب رپورٹنگ نہیں کرنی، آپ اگر رپورٹنگ کریں گے تو آپ بھگتیں گے، یہ کہہ دیا گیا ہے آزاد کشمیر کے صحافیوں کو، اور انہیں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ ہم جو بھی آپریشن کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ آئی جی نے فوری طور پہ ایک بیانیہ بنایا۔ آئی جی آپ جانتے ہیں وہی جو کہتے ہیں کہ اتنے ہزار بندے مار دیں تو جو ہے وہ ملک ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، اتنے بندے مارنے ہوں گے فوری طور پہ اگر آپ نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو آئی جی کیپٹن ریٹائر لیاقت یہ کہہ رہا ہے کہ جی کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں نے سڑکیں کھود دی ہیں، اربوں روپے کا نقصان کر دیا ہے، درختوں کو کاٹ کاٹ کے ٹمبر مافیا کو دے رہے ہیں، اور ہر چیز کو تباہ کر دیا ہے، سیاحت کو تباہ کر دیا ہے، اور تعلیم کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ یہ جناب آئی جی وہاں پہ جو ہے یہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ اتنی بڑی تباہی آزاد کشمیر میں ہو گئی ہے، تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ دوسری میں آپ کو انفارمیشن یہ دیتا ہوں کہ جس آپریشن سے ابھی خبردار کیا گیا وہاں پہ مقامی صحافیوں کو کہ خبردار اگر تم نے رپورٹ کیا، اور پاکستان کا میڈیا تو ویسے بھی رپورٹ نہیں کر رہا، کوئی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر سیکورٹی فورسز کو آزاد کشمیر میں داخل کیا گیا ہے، اور یہ مختلف علاقوں سے راولہ کوٹ کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ راولہ کوٹ میں ایک بڑے آپریشن کا پلان ہے، جھڑپیں وہاں پہ جاری ہیں، شیلنگ وہاں پہ بار بار کی جاتی ہے، لیکن کسی بھی وقت ایک بڑا خوفناک آپریشن راولہ کوٹ میں کیا جا سکتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو یہ کچلنا چاہتے ہیں، اور یہ سب کچھ انہیں کرنا ہوگا اسی اگست کے مہینے میں یا سپتمبر کے پہلے ہفتے میں۔ ٹائم ان کے پاس بہت کم ہے، کیونکہ سپتمبر کی 27 تاریخ تک پاکستان تحریک انصاف کو بھی نمٹنا ہے۔ اگر وہ واقعی نکلنے جا رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں تو ان سے نمٹنے سے پہلے کم سے کم سیکورٹی فورسز کو آرام کرنے کے لیے یا چیزوں کو نارملائز کرنے کے لیے کم سے کم 3 ہفتے درکار ہوں گے۔ لہذا جو بھی آزاد کشمیر میں کرنا ہے یہ ان کو فوراً کرنا ہوگا، اور ابھی کرنا ہوگا۔ یعنی دہشت گرد کہتے ہیں اور کسی کو بھی مار دیتے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی مقدمہ بھی ان کے اوپر نہیں ہوتا۔ خادم رضوی کی تصویر لگی ہے صرف ایک جگہ پہ، میں حیران ہو گیا یہ فوٹیج دیکھ کے، اور جب میں نے یہ خبر پڑھی تو مجھے حیرت ہوئی کہ محفل میلاد ہو رہی تھی فیصل آباد میں، وہاں خادم حسین رضوی صاحب کی فوٹو لگا دی کسی نے، دہشت گردی کا پرچہ ہو گیا ان کے اوپر جو محفل کروا رہے تھے میلاد کی، یعنی میلاد کی محفل کرانے پہ دہشت گردی کا پرچہ۔ وجہ کیا بتائی کہ جناب انہوں نے خادم حسین رضوی کا فوٹو لگایا۔ یہ وہی خادم حسین رضوی ہیں جن کو 24 گھنٹے جو ہے وہ پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر کوریج دی جاتی تھی، جن کے احتجاج کرنے والے مظاہرین کو 5-5 ہزار روپیہ ڈی جی رینجرز اپنے ہاتھ سے دے کر بھیجتا تھا، اور کہتا تھا آپ میرے بھائی نہیں ہیں، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، ہمارا آپ کا پیار ہے۔ تو ہم نے یہ سارا کچھ اسی ملک میں ہوتے ہوئے دیکھا، بھی چند سال پہلے دیکھا، اتنی کمزور یادداشت نہیں ہے، اور اب یہ خادم حسین رضوی کی فوٹو لگا لو تو دہشت گردی کا مقدمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے دونوں بچے جبری طور پہ گمشدہ کر دیے گئے ہیں، کچھ پتہ نہیں زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں، خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا، وہ کہاں پہ ہیں، ریاست جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
تو یہاں ہم نے اس طرح کی تبدیلیاں آتی ہوئی دیکھی. کل کو پھر اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑے گی, ان کو پھر اپنے سر پہ بٹھا لیں گے اور پھر سے اسٹیبلشمنٹ وہی گندا کھیل کھیلنا شروع کر دے گی جو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کھیلتی چلی آئی ہے. دیکھیں, اب جن چیزوں پہ توجہ ہونی چاہیے, بلوچستان پہ, خیبر پختونخوا پہ, معاملات کو درست کرنے پہ, وہ ساری توجہ کس بات پہ؟ عمران خان کو دباؤ کسی طرح. عمران خان کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگاؤ, اس کو ڈیل پہ آمادہ کرو یا اس کو توڑ لو کسی طرح. ساری توجہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی اس بات کے اوپر ہے. مثال کے طور پہ سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کا کیس سنا, اور کیس سننے کے بعد انہوں نے ایک حکم جاری کیا, اور حکم جاری کرتے ہوئے یہ لکھا تھا, جب یہ حکم جاری کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے, تو اس کا ایک پیراگراف نمبر 14 ہے. اس پیراگراف نمبر 14 میں یہ لکھا گیا تھا کہ اگر عمران خان یا ان کی فیملی کو اس حکم نامے پر عمل درآمد سے متعلق کوئی شکایت یا گریوینس ہو تو وہ اس عدالت کے سامنے درخواست دے سکیں گے. یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے. یہ اب پیراگراف نمبر 14 کے اندر آپ چلے جائیں اور یہ اس کی جو کلاز ڈی ہے اس کو آپ پڑھیں تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے ایگزیکٹلی, بلکہ اور زیادہ ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر عمران خان سے ان کی فیملی کو کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو آپ کورٹ سے فوراً رجوع کریں تو آپ کی بات سنی جائے گی. اب انہوں نے فوری طور پہ رجوع کیا, جناب آپ کے تو حکم پہ عمل ہی نہیں ہوا, ان پہ توہین عدالت لگائیں. تو عدالت کہتی ہے نہیں جی نہیں, توہین عدالت کا کیس ہم سنیں گے بالکل روٹین کے مطابق. جو تاریخ آپ کے کیس کی لگی ہوئی ہے اگلے مہینے کی 16 تاریخ, یعنی 3 ہفتے بعد کی تاریخ, اسی تاریخ پہ یہ مقدمہ سنا جائے گا, اس کے علاوہ نہیں سنا جائے گا. اندازہ کیجیے آپ. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس کوئی 90 سے زیادہ اور بھی کیسز ہیں توہین عدالت کے جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. لیکن توہین عدالت کے باقی سارے کیسز میں بھی کسی آدمی کی جان خطرے میں ہے کیا؟ توہین عدالت کے باقی سارے کیسز میں بھی کسی آدمی کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے, کسی آدمی کا کوئی بلڈ پریشر کا ایشو بنا ہوا ہے, یا کوئی سابق وزیر اعظم اس کے اندر اور اس کی جان کا خطرہ, اور اس کا یہ شک کہ اس کو سلو پوائزن کیا جا رہا ہے یا اس کو مار دیا جائے گا محمد مرسی کی طرح, کیا کسی اور پٹیشن میں یا توہین عدالت کی کوئی اور درخواست اس میں یہ ہے؟ نہیں ہے. وہ پتہ کس طرح کی درخواست ہیں جناب؟ میری نوکری کے لیے بحالی کا آرڈر کیا تھا سپریم کورٹ نے, تو محکمے نے مجھے بحال نہیں کیا, تو جناب توہین عدالت لگائی جائے. دوسرا ہوگا جناب آپ نے فلانا آرڈر کیا تھا تو جناب اس کے مطابق میری ٹرانسفر نہیں ہوئی, تو جناب فوری طور پہ توہین عدالت کا نوٹس کیا جائے. تیسرا ہوگا جناب آپ نے کہا تھا کہ یونیورسٹی میری ڈگری جاری کرے, یونیورسٹی نہیں کر رہی, تو جناب آپ فوری طور پہ توہین عدالت. یہ اس طرح کے معاملات ہیں, ان میں کسی آدمی کی زندگی کا معاملہ نہیں ہے, اور خاص طور پہ سابق وزیر اعظم کی زندگی کا معاملہ جو پوری دنیا میں اس وقت شد اور بد کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے. لیکن ٹھیک ہے, ایسا ہی ہوتا ہے جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ اداروں کو کنٹرول کرتی ہے, پھر ادارے اسی طرح کام کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے بیٹوں نے بھی انٹرویو دیا ایک, بلکہ وہ لائیو آئے, کافی دیر تک انہوں نے ایک لمبا سیشن کیا, اور انہوں نے کہا جی عدالتی حکم کے باوجود والد کو علاج سے محروم رکھنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. پھر انہوں نے کہا جی ہمارے والد جو ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں, وہ حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں, 3 سال سے ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. میرے والد ایک بہت مضبوط شخص ہیں, 73 سال کی عمر میں ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس کا ان پر اثر پڑ رہا ہے, ان کی جان بھی خطرے میں ہے, یہ بھی کہا گیا. لیکن قید تنہائی کے باوجود ان کے موقف میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہمیں پاکستان ویزے بھی نہیں دیتا, ہمارے والد سے بات چیت بھی نہیں کروائی جاتی, انہیں غیر قانونی طور پہ سیاسی بدلے کے طور پہ جیل میں رکھا گیا ہے. اور حکومت نے یہ بھی دعویٰ کیا, وہ حکومت کے بارے میں انہوں نے سارا بتایا کہ کیا کچھ ان کے والد کے ساتھ کیا جا رہا تھا. ان کے بیٹے عمران خان صاحب کے اور سابق اہلیہ جمائمہ خان, انہوں نے بڑے زوردار طریقے سے عمران خان صاحب کے حق میں آواز بلند کی ہے. ناظرین, کرنل کی بیوی, ایک طرف عمران خان صاحب, دوسری طرف کرنل صاحب اور کرنل صاحب کی اہلیہ. اللہ تعالیٰ کرنل صاحب کو خوش رکھے. کرنل صاحب نے بڑی انٹرٹینمنٹ پاکستانیوں کو دی ہے, اور پاکستانیوں کو ایسا کچھ دکھایا جو پاکستانی کبھی نہیں دیکھ پائے, اور گریبان بھی اپنا نوجوانوں کے ہاتھ میں دے دیا, اور کرنل صاحب کو نوجوانوں نے تپے شپے بھی کرا دیے. اب یہ کل سے ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ کرنل صاحب کے آنے سے پہلے جو کرنل صاحب کی اہلیہ ہیں انہیں کافی زیادہ ہراساں کیا گیا تھا, اور وہ بہت ہراساں محسوس کر رہی تھیں, وہ بہت تکلیف میں تھیں. اس لیے انہوں نے اپنی فیملی کو کال کر کے کرنل کو بلوایا, اور اس کے علاوہ انہوں نے پولیس کو بلوایا. یہ بیانیہ ایک بنایا جا رہا تھا کہ کرنل کو بلانے کے پیچھے اور باقی پولیس وغیرہ کو سب کو بلانے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ کرنل کی بیوی جو ہے وہ بہت ہی برے حالات میں تھی اور وہ ہراساں ہو رہی تھی. لیکن اب 2 ویڈیوز اور آ گئی ہیں, اور دونوں ویڈیوز میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کرنل کی بیوی تو بالکل ہراساں نہیں ہو رہی تھی. کرنل صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ ایک ویڈیو میں پولیس والے سے ڈنڈا چھین کر سٹوڈنٹس کو پھینٹا لگا رہی ہیں, ڈنڈے مار رہی ہیں.
مرد طلبہ کو بھی اور خواتین طلبہ کی طرف جاتی ہیں، انہیں بھی کہتی ہیں، ان کو بھی دھمکیاں لگاتی ہیں، ڈنڈا ان کے ہاتھ میں، پولیس والوں سے انہوں نے ڈنڈا چھینا ہوا ہے، پولیس والے اپنی باڈی آگے کر کے اسٹوڈنٹس کو کرنل صاحب کی بیوی سے بچا رہے ہیں۔ اور اب یہاں پہ ہراساں کون ہو رہا ہے؟ طالب علم ہو رہے ہیں، جو بچیاں ہیں وہاں پہ جو تعلیم حاصل کرتی ہیں وہ ہراساں ہو رہی ہیں۔ اب ڈنڈا جو ہے وہ طلبہ کے ہاتھ میں ہے یا کرنل صاحب کی بیوی کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ کرنل صاحب کی بیوی پولیس والے سے ڈنڈا چھینتی ہیں اور اس کے بعد پھینٹا لگانا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر لڑکیوں کی طرف جاتی ہیں، ان کو دھمکیاں بھی لگاتی ہیں اور ان کو ڈنڈے سے ڈراتی بھی ہیں۔ تو یہ ہراساں کون ہو رہا تھا؟ اس کے بعد کرنل صاحب کی بیوی جو ہیں وہ صرف ڈنڈے سے نہیں مارتی بلکہ وہ کک بھی مارتی ہیں۔ پہلے وہ فون کرتی ہیں کرنل صاحب کو یا اپنی فیملی کو، کرنل صاحب کو بلوایا جاتا ہے، پھر نوجوانوں کو دھمکی لگائی جاتی ہے، ان کے چہرے کے اوپر جو ایک مسکراہٹ ہے وہ بڑی طنزیہ ہے کہ ابھی ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ اس کے بعد جب کرنل صاحب پہنچتے ہیں تو وہ لات بھی مارتی ہیں کرنل صاحب کے آنے سے پہلے، اور بیریئر کو لات مار کے گرا دیتی ہیں، اور طلبہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان کی وہ تصدیق کر رہی ہیں لگاتار، اور جس طرح کا ان کا رویہ ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے۔ یعنی کسی استاد کا، کسی ٹیچر کا ایسا رویہ ہو نہیں سکتا۔ طلبہ کا رویہ بھی اچھا ہونا چاہیے ٹیچرز کے ساتھ،